बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से सेशन नंबर 10 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम दुरूद के बाद दुआएं और साथ में ग्रामर में फ़ेल माज़ी के कुछ 4 अफ़आल सीखेंगे और उसी के साथ शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकाती तालीम में कोई नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक में हम 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 928 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुरू करते हैं। दुरूद के बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं नमाज में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, आती दे, आती फेल है ना हमें, आतिना दे हमें। याद रखिएगा, ना का तर्जुमा हम पहले कर चुके थे हमारे लिए, अब हम यहाँ पर ना का तर्जुमा कर रहे हैं हमें। तो जब भी ना इसम या हर्फ के साथ आएगा तो इसका तर्जुमा होगा हमारे लिए। जब ना का हर्फ ये किसी भी फेल के साथ आएगा तो इसका तर्जुमा हमें बनेगा। क्या बनेगा? हमें बनेगा। रब्बना आतिना, ए हमारे रब दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में। याद रखिए, इससे पहले हमने मुअन्नस से मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए कायदा याद किया था कि हम मुज़क्कर के आखिर में गोलता लगाने से मुअन्नस बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन, सालिहुन से सालिहतुन, ठीक है, काफिरुन से काफिरतुन। इसी तरह अभी हम ये एक नई बात सीख रहे हैं, दुनिया मुअन्नस है। मिसाल के तौर पे अकबर ये मुज़क्कर है, कुबरा ये उसकी मुअन्नस बन गई, असग़र ये मुज़क्कर है, सुग़रा ये उसकी मुअन्नस बन गई, अदना मुअन्नस मुज़क्कर और दुनिया उसकी मुअन्नस बन गई। तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में जाके कोर्स नंबर 2 में इसकी तफसील सीखेंगे। फिर लोग आपने याद रखना है कि ये मुअन्नस है। फिर दुनिया, फ़ी का तर्जुमा हम सीख चुके हैं, क्या है? मैं। और दुनिया, दुनिया यानी अदना। अदना बहुत हकीर चीज़ को कहते हैं, मामूली चीज़, यानी दुनिया कितनी मामूली है, मामूली चीज़ जिसकी अल्लाह के नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, बिल्कुल हकीर है। तो हम इस मामूली चीज़ के पीछे भाग कर अपने रब को नाराज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया इंतहाई हकीर है, बहुत मामूल, बहुत अदना चीज़ है। इसके पीछे लग कर अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया का लफ्ज़ कुरान करीम में 115 मरतबा रिपीट हुआ है। हसना, हसन मुज़क्कर और हसना इसकी जमा है। कुरान करीम में 2 अल्फाज मिलकर 31 मरतबा रिपीट हुए हैं। हसना उसकी जमा है हसनात, हसनतुन मुअन्नस और हसनात उसकी जमा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। यानी अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती है। रब की तशरीह याद रखें, यानी हर ज़रूरत को पूरा करते हुए हमारे परवरिश करने वाला, करोड़ों खुलियों की परवरिश करने वाला, करोड़ों खुलियों को ऑक्सीजन मुहैया करने वाला। कितनी अपनानियत है इसमें, कितना वसी माना रखता है। दुनिया के हसने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यानी ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल है, यानी सेहत, ख़ानदान की फलाह, इज़्ज़त, वक़ार, माल, दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, ये सब क्या हैं? ये बुनियादी ज़रूरियात हैं और ये दुनिया की खुशहाली और दुनिया के हसनात और दुनिया की भलाई में शामिल है। दूसरी वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, जैसे कि फ़ायदेमंद इल्म, अल्लाह अगर किसी को नवाजे, सही अक़ीदा, पक्का अक़ीदा, रासिख़ुल अक़ीदा, वाहिद, अच्छे अमाल, नेक अमाल, इखलास और अच्छे अखलाक, साथ में तरबियत, ये सारे क्या हैं? वो चीज़ें हैं जो दुनिया की भलाई में शामिल है। अमन और सुकून जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके, यानी ऐसा माहौल, ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कुरान और सुन्नत के अहकामात पर आप बिल्कुल आज़ादी के साथ अमल कर सकें, ये दुनिया की भलाइयाँ हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर नमाज में ये मांगते हैं। कोई भी चीज़, माल, दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त, ये जितने भी मैंने तफसील से ज़िक्र किए, इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर हमें आखिरत से दूर कर रही है, अपने रब से दूर कर रही है, तो वो भलाई नहीं है, बल्कि क्या है? वो तबाही है, वो हसना नहीं है। अगर वो आखिरत को बर्बाद करे तो इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक आपके औलाद और माल ये आपके लिए फ़ितना है। ये कब फितना बनते हैं? जब हम माल कमाते कमाते अल्लाह को भूल जाए, जब माल कमाते कमाते अल्लाह के अहकामात को भूल जाए, आखिरत को भूल जाए, तो ये माल फितना बन जाता है। जब हम अपने औलाद के लिए कमा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर रहे और हमारी औलाद हाइल हो जाती हैं,
ہمارے اور رب کے درمیان، ہمارے اور اسلام کے درمیان، تو وہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے کہ اللہ رب العالمین ایسی مال اور ایسے دولت اور ایسے بچوں اور ایسے تمام ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو آخرت سے ہمیں دور کرے اور جو بلائی نہ ہو۔ تو اپنا احتساب کیجیے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، دن رات بھاگ رہا ہوں اور خون پسینہ ایک کر کے لگا ہوا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ چیز نہیں ملتی، بہت کوشش کے بعد، بہت سٹرگل کے بعد، تو کیا میں خود کو مطمئن پاتا ہوں؟ اپنا احتساب کیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو روزانہ کا آپ صبح شام تک ایک شیڈول بنائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی حسنات ہیں اس کے حصول کے لیے آپ کے پاس شیڈول ہو اور اس تمام حسنات اور بلائیوں کو آپ حاصل کر سکیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بلائی۔ واو کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور فی کا ترجمہ میں، الآخرہ، آخر، آخری، اور آخرہ اس کی جمع ہے آخرت۔ 115 مرتبہ یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ حسن، حسنتن یعنی حسن اس کی مذکر ہیں، اور حسنتن اس کی مؤنث ہیں، بلائی کو کہتے ہیں۔ آخرت کی حسنہ یعنی بلائی میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اگر قیامت کے دن ہمیں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ مل جاتا ہے تو یہ سب سے بہت بڑی بلائی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی حسنہ ہے، سب سے بڑی حسنہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہے کہ الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں عمل نامہ نصیب فرما، تو تبھی تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ راضی ہوگا، تبھی تو وہ ہمیں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ تھمائے گا۔ جنت کا حصول، جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے، جہاں تمام بنیادی چیزیں، تمام ایڈوانس چیزیں، تمام انسان کی بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا ہیں، میسر ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان اتنی چیزیں بنا سکتا ہے کہ رب اپنے بندے کے لیے قیامت میں یعنی جنت میں کیسی کیسی چیزیں انہوں نے تخلیق کی ہوگی، کیسی چیزیں ہوگی جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج بٹن سے چلنے والی مشین ہمیں کئی کام کر دیتے ہیں، تو جنت میں اس طرح کی کئی کیسے مشینیں ہوگی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جنت ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم روزانہ نماز میں یہ جنت ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگتے ہیں۔ رسول اللہ کی قربت کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا وعدہ، یہ بھی بلائی ہے، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا دیدار، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیدار کرائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم اس دنیا میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ جنت میں اپنی دیدار سے نوازے گا۔ تو تصور، احساس کے ساتھ اور آخرت کی بلائی کے تمام تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی اور اپنے رب کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کیجیے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی دے۔ آگے ہیں وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اور قی کا ترجمہ ہے بچا نہ ہمیں۔ یہاں پر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ ہمیں، نہ کا ترجمہ ہمیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آیا ہے۔ قنا، بچا ہمیں، عذاب، عذاب سے، النار، نار یعنی آگ، دوزخ۔ قرآن کریم میں 145 مرتبہ نار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے یعنی آگ کے عذاب سے بچا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات میں بندہ اگر دنیا میں بار بار استغفار پڑھتا ہے تو اس کی صفائی ہوتی رہے گی۔ دنیا میں اگر انسان کے اوپر بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو اس کی گناہیں معاف ہوتی جاتی رہی۔ موت پر مشقت اگر آ جائے تو اس کی گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ قبر کی اور حشر کی سختیاں اگر انسان پر آ جائیں تو اس کی گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ اگر یہ کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں بھی ڈالا جائے گا قیامت کے دن، اس کو جہنم کی سیر بھی کرائی جائے گی تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم آخرت کو یہ چیزیں قرض میں نہ رکھیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اپنی صفائی کا خصوص خیال رکھیں۔ گناہیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں، تو ہم اس کو دنیا ہی میں صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ استغفار کریں،
صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، یعنی ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے، ان اللہ یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے معافی مانگیں اپنے گناہوں پر۔ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ چاہے تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ سنت نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، کر سکتا ہے وہ، لیکن انہوں نے قانون ایک ضابطہ بنایا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے اور شرمندگی کا اظہار کریں گے، گناہ کو چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ تو اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے اور ہمیں زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ اللہ بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور تمام گناہیں معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں میں نے بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو مجھے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان لوگوں کو کہو جو میرے رحمت سے نا امید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ خود پر ظلم کیا ہوا ہے، ان کو کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، یہ خلا اگر ہمارے گناہ سے بھر جائے پھر بھی اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمارے گناہ معاف کرائے گا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ندامت کا اظہار کرے اور گناہ چھوڑ دے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی صبح 7 دفعہ یہ الفاظ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اگر وہ بندہ صبح کے وقت میں یعنی دن کے وقت میں اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ اگر کوئی بندہ رات کے وقت یہ کلمات پڑھے اور وہ رات کے وقت فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو فرد اللہ سے 3 دفعہ جنت مانگتا ہے، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، تو جنت خود اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت دے دے۔ اگر اسی طرح کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اسے خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا، قنا عذاب النار، ہمیں آگ یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آگے ہمیں اچھی دعا سیکھیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابی کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرما رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت انسان۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی بھی نہ بھولنا، یعنی یہ بھولنا نہیں۔ آپ نے کون سی دعا پڑھی رسول اللہ نے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اس کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اعنی، اعن مدد کر، نی میری، اعنی میری مدد کر، علی ذکرک، علی کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں پر، ذکری یاد کا، تیری، علی ذکرک یاد کرنے پر، وعلی ذکرک و شکرک، وا کا ترجمہ اور شکری شکر اور کا تیری، و شکرک اور تیرے شکر کرنے پر، وحسن عبادتک، حسن عبادتی کا تیری عبادت۔ حسن قرآن کریم میں تقریباً یہ لفظ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یعنی نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا، اے اللہ، اگرچہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس میں اس طرح میں نہیں پڑھ سکا جس طرح اس کے پڑھنے کا حق تھا، نماز پڑھنے کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اس لیے میری مدد کرے کہ اگلی بار جب میں نماز کروں، عبادت کروں تو اچھے طریقے سے کر سکوں۔ دوسری بات، اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے مختلف کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا اور ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بھول جاؤں، تو تیرے یاد رکھنے میں میری مدد کر، اللہ ذکر کے و شکر کا، تیری یاد کرنے میں میری مدد کر۔ اور ذکر جو ہے، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے ہر وقت، تو اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اعلیٰ ذکر کا، اپنی یاد ہمیشہ یاد رکھ،
و شکر کا، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں عملی شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا ہمیں، اکثر ہم بھول جاتے ہیں، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اگر ہم پر خوشی آ جائے تو ہم پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم پھر اللہ کے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر یا اللہ کیا کر، مدد فرما میری، کہ مجھ پر جو خوشی بھی آ جائے تو اس وقت میں تیرا شکر ادا کروں، اگر مجھ پر کوئی آفت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت بھی میری مدد کر کے میں صبر کروں آپ کے اس آزمائش پر۔ اچھی عبادت و حسن عبادت ایک، یعنی اکثر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اچھی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ ہم جو روایتی نماز پڑھتے ہیں، جو عادت والی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ سمجھ کر، تصور، احساس کے ساتھ ہمیں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اے اللہ، میں ساری زندگی اس طرح گزاروں گا کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے، رب کی رحمت کو تصور میں لاتے ہوئے ترجمہ کیجئے۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، میرے مدد کر، علی ذکر کا، تیرے یاد کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے یاد کرنے اور تیرا شکر کرنے اور تیری بہترین عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ الحمدللہ، یہاں تک ہم اپنے سبق کا پہلا حصہ مکمل کر چکے۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں، اور گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہم مزید 4 افعال سیکھیں گے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیسے کہتے ہیں؟ میرے ساتھ دہرائیے گا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الحمدللہ۔ فعل ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا، یعنی پرفیکٹ ٹینس، جو ماضی میں گزر چکا، جو ہو چکا، جو ہو گیا۔ ہم فعل ماضی سے ترجمہ کر رہے تھے، کل ہم نے پڑھا تھا فعل، فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ہم نے کل پڑھا تھا تفصیل سے کہ فعل ماضی کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں، کوئی روڈ پر کھڑے ہو کر ہم دیکھیں گاڑی، جتنی چلنے والی چیزیں ہیں وہ سامنے سے گزر جاتی ہیں تو اس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ یعنی ایک گاڑی آپ کے سامنے سے گزر گئی، ریل گاڑی، تو وہ اس کو آپ پیچھے سے دیکھیں، وہ آخر سے چھوٹی ہوتی آخر میں غائب ہو جاتی ہیں، تو اس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح فعل ماضی کے جتنے بھی افعال ہیں اس کے آخر میں تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی کس لیے آتی ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا۔ مثال کے طور پہ فعلتا آپ نے کیا، تا سے پتہ چلا کس نے کیا، آپ نے کیا۔ تو سے پتہ چلا میں نے کیا، فعلتو۔ تم سے پتہ چلا کہ آپ سب نے یہ کام کیا۔ نا سے پتہ چلا کہ ہم سب نے یہ کام کیا۔ تو یاد رکھیے گا، فعل ماضی کے آخر میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم 4 افعال سیکھیں گے۔ نصرہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، اور عبد اس نے عبادت کی، اور ذکر اس نے یاد کیا۔ نصرہ کے ساتھ ترجمہ کیجئے اور پریکٹس کیجئے۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصروا ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ الحمدللہ۔ عربی دہرائیے گا، نصر نصروا، نصرت نصرتو، نصرتم نصرنا، نصر نصروا، نصرت نصرتو، نصرتم نصرنا۔ الحمدللہ۔ ابھی میں عربی بول چال کروں گا، سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ حل نصر، نعم نصر، حل نصروا، نعم نصروا جواب دیں گے آپ۔ حل نصرت کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرتو جی میں نے مدد کی۔ حل نصرتم کیا اس نے تم سب کی مدد کی؟ نعم نصرنا جی اس نے ہم سب کی مدد کی۔ الحمدللہ۔ یہ اس کے ساتھ ایک اسم لگا لیتے ہیں، حل نصر زیدن، نعم نصر زیدن، حل نصروا زیدن، نعم نصروا زیدن، حل نصرت زیدن، نعم نصرت زیدن، حل نصرتم زیدن، نعم نصرنا زیدن۔ الحمدللہ۔ دوسرا لفظ سیکھیں گے، خلق۔ خلق کا مطلب پیدا کیا۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ عربی دہرائیے گا، خلق خلقو، خلقت خلقتو، خلقتم خلقنا، خلق خلقو، خلقت خلقتو، خلقتم خلقنا۔ الحمدللہ۔ سوال کروں گا، جواب دیں گے۔ حل خلق
تمام پیدا کرنے والا اللہ ذات ہے، اللہ نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، ہم کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ہم اس کو رینیو کر سکتے ہیں، ہم اس کی ایک شکل بنا سکتے ہیں، چیز کو بنا نہیں سکتے۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سر سوال کرتے ہیں حل خلق، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو جواب دیں گے ما خلق، نہ، وہ پیدا نہیں کر سکتا، اس نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلق، آپ جواب دیں گے ما خلق۔ حل خلقو، جواب دیں گے ما خلقو۔ حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقتو، جی میں نے نہیں پیدا کیا۔ حل خلقتم، کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا، ہم سب نے پیدا نہیں کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حرف جو آپ کے ہوم ورک بھی ہیں آپ کا، اور اس کو آپ نے کرنا بھی ہے، ویڈیو کو پاز کیجیے اور اس کی پریکٹس خود بھی کیجیے۔ ہم ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں۔ ذکر، اس نے ذکر کیا۔ ذکر ذکرو، ذکرت ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذکر ذکرو، ذکرت ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذکر ذکرو، ذکرت ذکرتو، ذکرتم ذکرنا۔ الحمدللہ۔ دوسرا لفظ ہے عبدہ، اس نے عبادت کی، یہ بھی ہوم ورک ہے، اس کو بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک دفعہ دہرائیں گے۔ عبد عبدو، عبدت عبدتو، عبدتم عبدنا، عبد عبدو، عبدت عبدتم، عبدتم عبدنا، عبد عبدو، عبدت عبدتو، عبدتم عبدنا۔ الحمدللہ۔ عبد اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدت آپ نے عبادت کی، عبدتم میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ الحمدللہ۔ یہاں تک ہم اپنے سبق کا دوسرا حصہ یعنی گرامر مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے یعنی نکتہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرفر مشین کی طرح پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرض کیجیے آپ منیجر ہو اور آپ کا ماتحت آپ کے پاس آ کر فر 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 بات کرے، آپ پرنسپل ہو اسکول کے اور کوئی طالب علم آ کر اس طرح کہے، آپ کہیں گے ادب ہے، تمیز ہے، دماغ ہے، دماغ تو صحیح ہے آپ کا۔ تو ہم اپنے خالق و مالک اور ہر پل خیال رکھنے والے ذات کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں؟ فر 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 نماز پڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ آفیسر ہیں اور آپ کے ماتحت آپ کی تعریف کرے لیکن دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہو، کتنا غصہ آئے گا آپ کو، کتنی نفرت ہوگی اس کی دماغ غائب ہونے کی وجہ سے۔ ہم یہی کام روزانہ نماز میں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فر 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 سمجھ نہیں آ رہی، کچھ اور سوچ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہیں ہم؟ اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ قرآن کریم سیکھنا ہمیشہ جاری رہے گا۔ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور کام یہ کریں گے کہ مختلف صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو نمازوں میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ۔ یہاں تک ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یاد رکھیں ہم نے سبق نمبر 10 کے اختتام پر تقریباً 116 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 28,854 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔